नाज़रीन, आज इस प्लेटफॉर्म से हम दो माएँ उन माओं के लिए आवाज़ उठाएंगी जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे और हैवानियत का निशाना बना दिए गए। और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, जैसा कि एक शायर ने भी कहा है कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तराश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, माँ मुझे बचा लो, अपने सीने से लगा लो, अपनी बाहों में छुपा लो, क्योंकि आज कल का जो मुआशरा है वो बच्चों का बचपन जिस तरह से बर्बाद कर रहा है, जिस तरह से बच्चों पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उन्हें कत्ल किया जाता है, रेप का निशाना बनाया जाता है और ऐसे ऐसे वाक़यात मारूफ हम देखते हैं। मतलब इंसानी अक्ल उनको बर्दाश्त करने के लिए, और हर वो इंसान जिसके दिल में दर्द है, जो कि एक एहसास रखता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन वाक़यात को देखे और बर्दाश्त कर सके। लिहाजा हर वो मुआशरा जो अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाए, दर हकीकत वो अपने मुस्तक़बिल को गैर महफूज कर देता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती और जिनसी तशद्दुद के बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं वो एक बड़े कौमी अलमिये की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से हम यकीनन बात करेंगे। एक बार फिर से हम उसी मामले और उसी बड़े सानिहात की बात करेंगे जो कि हमारे मासूम बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं, जिस तरह से उनके बचपन को बर्बाद किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इन वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या हमारी अखलाकी इक़दार इस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं कि हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ख़ास तौर पर अगर हम 2024 के मुकाबले में 2025 और 2026 की बात करते हैं तो इन वाक़यात में 8% इजाफा हुआ है। यानी अगर रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो 9 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। तो आज के इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम क्यों अपने मासूम बच्चों के बचपन को उस तरह से सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? वालिदैन किस हद तक जिम्मेदार हैं, हमारा मुआशरा किस हद तक जिम्मेदार है, हमारा कानूनी निज़ाम किस हद तक जिम्मेदार है। और इसके अलावा रैंक पर्सन दोनों को वेलकम करेंगे। उरूसा साहिबा, सबसे पहले चूँकि आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी और इस दौरान हमें अफसा कोमल साहिबा हमारी सीनियर रैंक पर्सन भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब हम देख रहे हैं उरूसा साहिबा, इस तरह के केसेस तवातुर से सामने आ रहे हैं। पहले हम ये देखते थे कि खुदा न खास्ता कोई रेप हुआ, कोई इस तरह का मामला सामने आया, दब गया, उस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन ज़िंदगियाँ हमें बचती हुई नज़र आती थी। लेकिन ये जो एक पैटर्न चल पड़ा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। पहले बच्चियाँ, यानी मैं ये कहती हूँ ना कि जिन वालिदैन की पहले बेटियाँ थी ना, उनको हिफाजत करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो बेटों वाले भी महफूज नहीं हैं। सो ये पैटर्न, इसकी क्या रीज़न आप देख रही हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? एक डार्क वेब के हवाले से भी बातचीत की जाती है कि खुदा न खास्ता शायद उसमें लोग मुलव्वस होते हैं, उससे उनको फिर इनकम जनरेट होती है। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहले तो ये कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे इस वक्त भी बहुत गूज़ बम्स हो रहे हैं कि हम किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, और अगर हम अभी भी बात नहीं करेंगे तो ये बात कितनी ख़राब मज़ीद हो सकती है। अगर आप ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो हर जगह आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज़ स्पेसिफिकली अगर हो रहा है। वैसे तो अब्यूज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, इमोशनल अब्यूज़ है, निगलेक्ट है, फिजिकल अब्यूज़ है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली, चूँकि हमारा इस वक्त जो टॉपिक है वो सेक्सुअल अब्यूज़ को वो कर रहा है चाइल्ड के, तो अगर हम उसमें देखें, इंटरनेशनल स्टडीज़ को भी देखें तो वो ये सारे स्टैट्स पे बात करता है कि ये चीज़ें अमूमन लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रही हैं। 1:8 का रेशियो है कि हर 8 में से एक बच्ची ग्लोबली अब्यूज़ का शिकार होती है। लेकिन 47% बच्चे भी हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। एक ऐसा ट्रेंड है जो कि अब डेवलप हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से, और इसको हम देखें तो शायद ये कि हमारे यहाँ हम लड़कियों को फिर भी कंटेन रखते हैं घरों में, लड़के इजीली अवेलेबल होते हैं, लाइक वो घूम रहे होते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं, सो उनको अप्रोच करना ज़रा सा आसान होता है। तो शायद ये ट्रेंड्स दूसरी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। अफसा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफसा, आपने भी सहाफ़त में एक वक्त गुजारा है, हम भी न्यूज़ पढ़ते हैं, जिस तरह की अब हम वाक़यात देखते हैं, जिस तरह से मासूम बच्चों को रेप किया जाता है, फिर मतलब इस तरह से उन पर तशद्दुद किया जाता है कि मतलब नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले यकीन। जैसे कि अभी मारूफ भी कह रही थी, क्योंकि हम खुद भी एक माँ हैं, जिस तरह से बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आप क्या समझती हैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, और इन वाक़यात में इजाफे की वजूहात मौजूदा मुआशरे में क्यों हैं?
جی بہت شکریہ. اور آپ دونوں نے جس انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا بالکل اسٹریٹ فرام یور ہارٹ آپ کے الفاظ تھے. اور بچے جو ہیں وہ سب کے لیے سانجے ہوتے ہیں. آپ لوگ تو مائیں ہیں لیکن تمام یہ جن بچوں کی تصاویر اس وقت معصوم بچوں کی ہیں یہ ایسے ہمیں بالکل اپنا پرسنل لاس کے طور پہ, کیونکہ ایک ایسا ظلم ہے کہ ایز ایڈلٹس ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے اس ملک میں. پاکستان میں بچے ہر طریقے سے ایبیوز کا شکار ہیں. ہم ہر روز اسی میڈیا کے اوپر خبریں کور کرتے ہیں جو چائلڈ لیبر کے واقعات ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ملازماؤں کے طور پہ رکھا ہوتا ہے. قوانین کتنے پاس ہوتے رہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ کسی نے رکھا ہوا ہے اس کو اور اتنا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اور پھر یہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے معاملات ہیں ان کا جنسی استحصال کرنا, جنسی جرائم ان سے منسلک, یہ میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں ریکارڈ ہائی کے اوپر چلے گئے ہیں. اور اس پہ مختلف قسم کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تعداد اب بہت بڑھ گئی اور پہلے نہیں تھی. پہلے رپورٹ نہیں ہوتا تھا. اب میڈیا نے کم از کم اس معاملے کو اس طریقے سے اجاگر کیا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی بنی, آپ دونوں اس کی بھی کوریج کرتی آئی ہوں گی, کہ جب برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی پروفائلنگ جس کو آپ کہتے ہیں بچیوں کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگتے رہے پیڈوفیلیا کے, اور اب ایک ملزم ہے جس کو سزا ہو گئی ہے, اس کو ڈیپورٹ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. چائلڈ گرومنگ گینگ سے کے جو سرغنہ لوگ تھے انفارچونیٹلی ان کا تعلق پاکستان سے تھا. تو ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ پہچان بنی. لوکلی ہمارے ہاں آج تک مدارس کو اسٹیٹ کے انڈر آپریٹ نہیں کر رہے وہ, اور وہاں پر بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ کیسز تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں ہمارے ایک سروے کے مطابق بھی رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. سو ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بچہ بار بار گھر والوں کو بتاتا تھا کہ وہ جہاں مدرسے پڑھنے جاتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کو پھر واپس وہیں پر چھوڑ کر آ گئے. تو اس میں جب آپ آگے اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہے, کہاں کس حد تک والدین کے اوپر ذمہ داری ہے, کس حد تک ریاست پہ, میں چاہوں گی آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں. اب سے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے پیش آیا ہے. ایک بچی منتہا زہرا جو کہ دکان میں اس کی ماں نے اسے چینی لینے کے لیے بھیجا, جس کے بعد اس کا کس طرح سے ریپ کیا گیا, کس طرح سے اسے قتل کیا گیا. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتی ہیں ذمہ داری کس کی ہے؟ شمائلہ یہاں پہ میں یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس بچی کا, اس کے ایک دن بعد ایک خاتون نے ویڈیو ایک بنائی جس میں وہ دکھا رہی ہیں رات کے 12:30 بجے کا وقت ہے اور ایک اور بچی کو روٹیاں لینے بھیجا ہوا ہے. سو لوگ والدین کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آج ہمارے پینل میں ضرور بات ہو کہ کہاں پہ والدین کی ذمہ داری ہے, کہاں پہ ریاست کی. قانون کا ڈر ہونا, ملزمہ جو ایسے جرم کرنے والے ہیں ان کو, یہاں تو ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن والدین اس قسم کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنی پیرنٹنگ کو تبدیل کیوں نہیں کر رہے, یہ بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہے. اس پہ کیسے اویئرنیس ریز کی جائے, اس ٹرانسمیشن کا آج مقصد یہی ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ ضرور ہم آگے جاتے ہیں. بیرسٹر خدیجہ صاحبہ میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. 2021 میں ہمیں وہ کیس یاد ہوگا, بڑا دل دہلا دینے والا کیس جس پہ بڑے سارے ڈرامے بھی لکھے گئے, ایک ڈرامہ بڑا ہٹ بھی ہوا 2021 میں جب یہ موٹر وے والا معاملہ ہوا تھا. ایک خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا اور اس کے بعد اس خاتون کا جو ذہنی توازن تھا وہ خراب ہو گیا تھا. ظاہر ہے اتنا بڑا ٹراما کون سہ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اینٹی ریپ سیل قائم کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ جی اسپیشلی اس طرح کے جو مقدمات ہوں گے وہ سنے جائیں گے. ابھی تک اس سیل کے اکارڈنگلی میں پڑھ کر آ رہی ہوں کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے. جو مجرمان ہیں وہ کھلے عام کچھ گھوم پھر رہے ہیں, کچھ اس وقت کچہریوں میں اگر موجود ہے تو بڑے دھڑلے سے وہ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ بہت ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور پتہ نہیں کہ وہ بھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس پر بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے, کس طرح کے ٹرائلز ہونے چاہیے. اور اب تو ویسے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب اس والے واقعے میں جو بھی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر, اس میں جب مجرم خود ایکسیپٹ کر رہا ہے, یعنی اب وہ ملزم نہیں رہا, ولی کا جو ملزم تھا وہ مجرم بن چکا ہے, اس نے اقرار جرم کر لیا ہے. سو ٹرائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے, پڑھنی چاہیے. جی اس میں بڑا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا کہ جو ایک اقرار جرم ہوتا ہے ملزم کا بیفور دا پولیس, جو وہ پولیس کے سامنے اقرار کرتا ہے تو اس کی قانونی طور پہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر وہ میجسٹریٹ کے آگے اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی یہ جرم میں نے فلاں فلاں دن پہ اس کے ساتھ کیا تھا تو اس کی لیگل ویلیو ہوگی اگر وہ اس کے قانون کے کٹہرے میں ہوگی. پولیس کے سامنے تو سب اقرار جرم کر لیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کس طرح فورس کنفیشنز لی جاتی ہیں. اب یہ جو آپ نے موٹر وے انسیڈنٹ کی بات کی ہے, موٹر وے انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا جب یہ وقوع ہوا تھا تو اس کے بعد جو اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہمیں ایک رویہ آیا تھا
ایک وکٹم بلیمنگ کا رویہ آیا تھا کہ جی یہ خاتون نے اپنا پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا, یہ رات کے اس پہر کیوں نکلی. تو یہ جو ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں وکٹم کے اوپر, وکٹم بلیمنگ, یہ ایک بڑا, اس کو بڑا ہی انفارچونیٹ ہم کہیں گے, کیونکہ ہر انسیڈنٹ میں, چاہے یہ مدرسے جانے والا کوئی بچہ ہو, چاہے یہ گھر سے کریانہ شاپ جانے والی بچی ہو, ہر اس ایپیسوڈ میں, ہر انسیڈنٹ میں ہم ایک سیم سیکوینس دیکھتے ہیں. وہ سیکوینس کیا ہے کہ blame the victim, blame their parents, blame the parents for sending the child to the madrasa, blame them for sending them to the school. ہر جگہ ایک blame آ رہا ہے. تو یہ victim blaming کا concept جو ہے یہ اتنا زیادہ unfortunately perpetrator سے الزام ہٹا کر, یہ ملزم کے اوپر سے ہٹا کر, اس کی سزا کو یقینی بنانے سے ہٹا کر محرکات پہ چلا جاتا ہے, circumstances پہ چلا جاتا ہے, اور یہ victim کے اوپر ہی پورا کا پورا جو blame ہے اونس ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ جی اسی کی غلطی تھی, یہ کیوں گھر سے نکلی. تو یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارا ایک تو عدالتی نظام ہے, ایک یہ ہمارے سوسائٹل جو ایٹیٹیوڈز ہیں, جو پیٹریارکی ہے, وہ بڑا زیادہ اس میں رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ملزموں کو پتہ ہے, مجرموں کو پتہ ہے کہ سونر اور لیٹر وہ ان لوپ ہولز کو ایکسپلوئٹ کر کے وہ نکل آئیں گے, کیونکہ اکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف لا. تو ان کو یہ اتنی یقین دہانی ہے کہ سارا فوکس تو وکٹم کے اوپر ہے, ہر کوئی اس کے کردار کے بارے میں بات کر رہا ہے, ہر کوئی اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ گھر سے کیوں نکلی تھی, وہ چھوٹی بچی کے ماں باپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ بچی گھر سے غائب ہے. تو یہ انفارچونیٹلی جب تک یہ سوسائٹل ایٹیٹیوڈ پہلو کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جاتا نا. پیرنٹنگ اٹ سیلف بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, جس طرح سے ابھی افسر صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ ہمیں اپنے پیٹرن کو بھی تو چینج کرنا ہے نا. ظاہر ہے میں ایک ماں ہوں, میں کیسے اپنے بچے کو آدھی رات کو اس طرح چیز لینے کے لیے بھیج دوں, جبکہ میں جانتی ہوں وہ کم سن ہے, اسے کوئی بھی بیوقوف بنا کے چیز کا لالچ دے کے یا کچھ بھی کر کے لے جا سکتا ہے. پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, خطرہ ہے اور وہ والدین اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے. لیکن ہاں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, خدیجہ کی بالکل درست بات ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ نے فیل کر دیا اس ملک کے بچوں کو, لیکن والدین نے بھی جو اس نیت سے 12 بچے پیدا کرتے ہیں کہ ان میں سے آدھے لوگوں کے گھر نوکریاں کریں گے, مزدوریاں کریں گے, باقی کسی کے لیے روٹی نہیں ہوگی تو اس کو مدرسے پڑھنے بھیج دیں گے, اور وہ مدارس جو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ تو آئی ول آلویز بلیم دیز پیرنٹس جن کو یقیناً خود بھی اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پہ ان کو ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا بطول, آپ کیا سمجھتی ہیں ایک معاشرے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں؟ ابھی آپ نے جو ولی کا تازہ ترین واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا, بڑا دل خراش تھا, اس میں جس طرح سے بچے پر تشدد کیا گیا. جو محلے دار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکا جس کا نام حمزہ ہے وہ ڈارک ویب پہ کام کرتا تھا, یہ بچہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھا, اس کے پاس جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ 1999 کا تھا جب جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کو قتل کیا, پھر اس کے بعد خود ہی جا کے اس نے تھانے میں درخواست دی, تو جا کے اس کی گرفتاری عمل میں آئی, پھر جا کر اسے پھانسی ہوئی. تو معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اتنے بے حس ہیں, ہم اپنے اطراف کے لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں, یا ہمارا سینس اتنا نہیں ہے کہ ہم پہچان پائیں کہ آیا یہ بندہ اس قدر نفسیاتی مسائل کا شکار ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو موضوع ہے اس میں اتنے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور وہ کسی ایک ٹرانسمیشن میں یا کسی پینل ڈسکشن میں ایڈریس نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا تعلق معاشرتی اصلاح سے ہے, فیملی ایز بیسک یونٹ سے ہے. جب کوئی ماں باپ بنتا ہے اور آپ کسی جان کو دنیا میں لے کے آتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے, کیا آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے, کیا آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے کتنی دیر اس کو رشتہ داروں میں چھوڑنا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ابیوزرز ہیں وہ تو رشتہ داروں میں ہی ہوتے ہیں. میری اپنی کچھ قریبی لوگوں کے ایسے قصے ہیں جنہوں نے ان کو زندگی بھر انفلوئنس کیا. تو بہت ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں جو زیادہ ضروری فیکٹرز ہیں ان کے اوپر بات کروں. تو پیرنٹنگ سب سے اہم فیکٹر ہے. مطلب آپ اتنے ہی بچے پیدا کریں جتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے محافظ ہو سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے کہ جان اس دنیا میں اللہ دیتا ہے, اس کا رازق بھی اللہ ہے, لیکن اختیار انسان کو بھی دیا گیا ہے کہ جب آپ ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کی پرائرٹی کیا ہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے منع نہیں کر رہا, آپ کو کوئی اپنی جو کچھ خواتین یا مرد کہتے ہیں کہ ان کی اپنی آزادی کو قدغن ہو گئی ہے بچوں کے بعد, وہ نہیں رکتا. اگر آپ کو چیزیں خود لائف میں بیلنس کرنی آتی ہوں. آپ نے جو ولی ہراسمنٹ کیس کی بات کی ہے, میرے بیٹے کا نام ولی ہے, اور جب میں نے یہ 2-3 دن پہلے جب میں نے اس ہراسمنٹ کا وہ کیس کا ٹائٹل دیکھا تو میں آئی کوڈ ناٹ ریپیٹ دا کیس اینڈ آئی جسٹ تھاٹ آف اٹ کہ یار اس بچے کا نام ولی تھا. اور ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے نام کیا سوچ کے رکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہوگا تو وہ اس معاشرے میں کیسے انفولڈ کرے گا اپنی پرسنالٹی.
اور آپ اس کا یہ حشر کر دیتے ہیں. سو مجھے ابھی بھی گوز بمز ہو رہے ہیں. میں بالکل مینٹلی پریپیئر نہیں تھی اس بارے میں بات کرنے کے لیے, بٹ اور میں اس کیس کو ریفر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن چونکہ آپ نے ذکر کر دیا تو پھر میں نے ایسا کہہ دیا. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے جب تک, اور ہمارے تو دین میں بھی ہے کہ جب تک بچہ 10 سال کا 9 سال کا نہیں ہو سکتا, آپ اس کو اپنے اتنے قریب رکھیں کہ آپ کو اس کی ہر چیز کا پتہ ہو. اور آپ اس کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں, آپ اس کو دکان پہ بھیج رہے ہیں. اور یہ جو سرگودا کا کیس آپ نے ریفر کیا ہے, میرا چائلڈہڈ سرگودا میں گزرا ہے, میرا اسکول تھا وہاں پہ. اور سرگودا ایک بہت چھوٹا شہر ہے, اور سرگودا میں تقریباً سب فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں کیونکہ شہر بہت چھوٹا ہے. اور اس کیس کا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو دکاندار تھا اس کو بچی کے والد پہ کسی بات کا غصہ تھا, تو اس نے کہا میں تو تمہیں دیکھوں گا کہ تم, سو دس از واٹ ہی تھاٹ آف کہ اس کی بچی کے ساتھ یہ حشر کرے گا. اور پھر اس کا کانفیڈنس یہ کہ بچی کو وہاں پہ چھوڑ دیا. یہ سرگودا اور قصور خاص طور پہ جی یہ دو شہر بڑے زیادہ ہائی لائٹ ہوئے, اس پر بھی میں بات کروں گی کیونکہ عروسہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے بار بار دو شہروں کا نام اس طرح سے ہائی لائٹ ہونا؟ لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ لاہور اچرا میں 12 سالہ نعیمہ کی پراسرار ہلاکت کو کئی روز گزر چکے ہیں. اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں, اور والد کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی رفتار پر انہیں تحفظات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقائق جلد سامنے لائے جا سکے. اب اس حوالے سے ہماری جو نمائندہ ہیں اریبہ آفتاب, انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ ذرا ملاحظہ کرتے ہیں, پہلے پھر دوبارہ سے پینل کی جانب آئیں گے. 12 سالہ بچی نعیمہ کی پراسرار ہلاکت کو تو کئی روز جو ہے وہ گزر چکے ہیں, لیکن والدین آج بھی جو ہیں وہ غم میں نڈھال ہیں. آج میں اسی بچی کے جو ہے وہ اہل خانہ کے ساتھ موجود ہوں. نعیمہ بچی کے جو ہے وہ والد ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا تحقیقات ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس انویسٹیگیشن کے بارے میں؟ تحقیقات ابھی ہمیں کچھ وہ اپڈیٹ ہی نہیں دے رہے, کہ کہہ رہے تھے کہ رپورٹیں آ جائیں گی, ابھی تک رپورٹ وغیرہ ہی نہیں آئی. اس کی اپنا جو ان کا وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی, اس کے بعد سارے معاملات آگے چلنے ہیں. میری ناقص عقل کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا ہائی پروفائل اگر کوئی کیس ہو تو اس کی رپورٹ 48 گھنٹے 72 گھنٹے کے اندر اندر آ جاتی ہے. مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کیا معاملات ہیں, کس وجہ سے یہ ڈیلے کی جا رہی ہے. میری تو اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد رپورٹ وغیرہ منظر عام پہ لے کے آئیں, جو مجرم ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اس کو ڈیلے کیا جا رہا, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پولیس کی جو ہے حراست میں کتنے ملزم جو ہیں وہ؟ مجھے جو پتہ لگا تھا اس کی انٹیلیجنٹ بچی تھی, 5 کلاس میں ماشاء اللہ پوزیشن ہولڈر تھی, ماشاء اللہ سرکاری اسکول میں ماشاء اللہ 2nd پوزیشن اس نے حاصل کی تھی. جو بچہ سرکاری اسکول میں ٹھیک ہے, ہماری نمائندہ وہاں پر موجود ہیں. چھپا لو ماں مجھے بچا لو, یہ 2 لفظ, ان 2 لفظوں کے آگے پیچھے سارا وہ محور گھومتا ہے جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. انتہائی اہم موضوع کہ بچوں کو کس طرح سے ان نون سے دور رکھنا ہے, یہاں تک کہ اپنوں سے کس طرح سے دور رکھنا ہے, تاکہ اس وقت جو بڑھتا ہوا ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی جڑ برائی کی پائی جا رہی ہے, وہ ہے ریپ, اور ریپ کے بعد قتل عام. کہا جاتا ہے کہ بالکل کہ جب ریاستی سطح پر یا پھر حکومتی سطح پر ظلم و جبر اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے نا, تو پھر معاشرے اسی طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور اسی طرح کے گھناؤنے فیل کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. بالکل. اور جب ایک بچہ ریپ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک تو وہ بچہ یا بچی جس پر یہ گزر گئی, ایک وہ جو اس کے ماں باپ ہیں جو کہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے, سسکتے رہیں گے, کبھی ان کو صبر نہیں آئے گا. تیسرا وہ جس طرح سے ہم ان واقعات کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. عروسہ صاحبہ میں بڑے ایک اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو وہ بات ہے جو بچہ جس پہ گزری وہ تو بیچارہ چلا گیا اس دنیا سے تکلیف برداشت کر کے. اس کے بعد ہمارا میڈیا, ہمارا سوشل میڈیا جس طرح سے اس واقعے کو رپورٹ کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر بڑا کھل کے, مثال آپ کو میں دوں ولی کی, ہم بتا رہے ہیں, خود بتا رہے ہیں ہم کہ اس کی زبان کاٹی, اس کا سر پھاڑا, اس کو بوری میں ڈالا, اس کو اوپر سے نیچے پھینکا, اور یہ روزانہ یہ چل رہا ہے. میری بچی 6 سے 7 سال کی ہے, آپ یقین کریں وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہے, مما یہ ریپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگلا سوال, اب وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس نے زبان کیوں کاٹی, انکل نے زبان کیوں کاٹی, اس نے سر کیوں پھاڑا, مما اس نے نیچے پھینک دیا. وہ دن میں 10 بار یہ بات کرتی ہے. جیسے آپ بریک میں بتا رہی تھی شمائلہ کہ وہ گھر پہ آنے والے لوگوں سے ڈر رہی ہے. ہاں, اب وہ دودھ والا آ رہا ہے وہ اس سے ڈر رہی ہے, وہ باہر جا رہی ہے وہ ڈر رہی ہے. ایک کو تو اس نے کہہ دیا انکل آپ کڈنیپر ہے. یہ بچوں کے ذہن پہ اثر ہو رہا ہے. تو یہ بچوں کے آگے چل کر جو بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں ان پر یہ کس طرح سے یہ نفسیاتی مسائل اثر انداز ہوں گے. پھر سارے عوامل ہیں نا اس میں ٹراما بہت بڑا اپنا رول پلے کر رہا ہے. اچھا ٹراما یہ کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی کوئی افیکٹ ہوا اس چیز سے, ان کی فیملی افیکٹ ہوئی, ان کا محلہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوا کیونکہ انہوں نے وہ سب چیزیں دیکھی.
ایک وہ ہے جو ہم ریپیٹڈلی ریلز میں اور میڈیا پہ کوریج دکھا رہے ہیں اور اس میں ان سارے ایکٹس کو بار بار بتا رہے ہیں. سو اس سے کانشیسلی انکانشیسلی ہمارا ذہن یہ سب چیز ایکسیپٹ کر رہا ہے. اچھا ٹراما کی یہ بھی فارم کافی ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے متعلق نہیں ہے مگر اس نے مجھے افیکٹ کر دیا. ہاں بالکل. تو جو ٹراما ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں دیکھیں ہمارے بچے انفارچونیٹلی وہ اسٹریسز دیکھ رہے ہیں جو شاید ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھے اور ہمیں ایک بہت سیکیور ماحول ملا. اس سارے کانٹیکس میں جو میرے کولیگس بھی ابھی بتا رہے تھے ساری باتیں کر رہے تھے تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں کس کو ذمہ دار واقعی ٹھہراؤں, میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, جبکہ میں یہ کہتی ہوں شاید ایز اے ماں آئی ہیو فیلڈ. جس بچے نے یہ عمل کیا وہ بھی 20 سال کا نوجوان ہے, شاید بہت اچھی ذہنی صحت کے ساتھ نہیں ہوگا یا جو بھی اس کے مسائل ہوں گے, مگر اس کی تربیت بھی مجھے ہی کرنی تھی اور جس بچے کے ساتھ یہ عمل ہوا ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی میری تھی. بہت امپورٹنٹ. تو میں کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اس پوری چیز سے الگ نہیں کر سکتی. ایز اے مدر, ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف دا کنٹری ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہمیں جب تک ہم ان عوامل کو نہیں غور کریں گے یہ ہمارے بچے اسی طرح کا استحصال سہتے رہیں گے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اگین رپورٹ ہو رہی ہیں. بلیو می اتنا سارا کچھ ہے جو کہ رپورٹ کچھ لوگ بدنامی کے خوف سے بچیاں بدنام ہو جائیں گی, بتاتے ہی نہیں ہیں. نہ رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد زیادہ ہے. بیکاز یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پہ میڈیا کی رسائی اور انٹرنیٹ اور یہ سہولیات ہمیں موجود ہیں. بہت سارے اسٹل ایریاز پاکستان کے ایسے ہیں جہاں تو موبائل کوریج بھی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, بیرسٹر خدیجہ صاحبہ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. بیرسٹر صاحبہ یہ گزشتہ 6 برسوں کا ایک ڈیٹا ہے جو کہ میں نے نکالا جس میں جو جنسی تشدد کے تقریباً 22,000 مقدمات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں مگر صرف 717 ملزمان ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. تو ریاست کی جو ترجیح ہے, جو حکومتوں کی ترجیح ہے اس معاملے کو لے کر, اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل, اس میں جو ہمارا کنوکشن ریٹ ہے وہ الارمنگلی لو ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل سٹگما ہے. جب یہ ٹرائل چلتا ہے تو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے وکٹم کو کہ وہ ریزائلنگ سٹیٹمنٹ دے دے, وہ یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ میرا ملزم نہیں ہے, میں نے شک و شبہات کی بنیاد پہ یہ مقدمہ درج کرایا تھا. کیونکہ جب ریپ کے کیسز ہوتے ہیں تو اٹ از کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ, سیکشول ابیوز از کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو اس میں کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا آفینس, اس میں معافی تلافی نہیں ہو سکتی, اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی. تو یہ واحد ایک سٹیٹمنٹ ہے جو عدالت میں آ کے دینی ہوتی ہے اور اس پہ اتنا زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے وکٹم کو کہ یہ تم سٹیٹمنٹ دو گی تو ہماری جان خلاصی ہوگی. تو پھر یہ سٹیٹمنٹ جب وہ آ کے دے دیتی ہے تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ نہیں آتی تو کیس چلتا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں. تو یہ میجر وجہ ہے. میں آپ کو ایک اپنی ریسنٹ کیس کی ایگزامپل دیتی ہوں. ایک کیس میرے پاس آیا, اس میں ایک 11 سال کی بچی تھی. اس نے اپنی ماں کو جا کے بتایا کہ میرے ابو, اب یہ سوچیں یہ والد صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پیرنٹ ہے, میرے ابو مجھے جب ہونٹوں پہ چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے, وہ مجھے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. اب یہ ایک چھوٹی 11 سال کی بچی ہے جس نے اپنی ماں کو یہ بتایا. اس کی ماں نے جا کے FIR کٹوائی. یہ 17 سال کی شادی ان کی تھی. اس نے جا کے FIR کٹوائی. اس کے بعد جو یہ ٹرائل چلا پورا, میں اس میں کاؤنسل تھی. 14 سال کی سزا جو ہے اس بندے کو ہوئی جو اس کا اپنا شوہر تھا. تو اس کے اوپر بے تحاشا پریشر آیا. اس نے کہا تم اپنے خاوند کے خلاف جاؤ گی تو اپنے خاوند کو سزا کراؤ گی. تو اس نے پھر بیل سٹیج پہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے اللہ کی خاطر معاف کیا. معافی کی ورڈ دیا, اس نے ریزائلنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو اس کی باوجود اس میں جو ہے وہ 14 سال کی سزا دی گئی, عدالت نے دی, اور انہوں نے پراپر ٹرائل فیس کیا. تو یہ بہت بڑا میسو قسم کا پریشر ڈالا جاتا ہے جو انسٹیٹیوشنل ہو گیا لاہور ایئرپورٹ سے. یہ 1 مہینے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک بندہ جو پری اریسٹ بیل پہ ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ پہ وہ روکا نہیں گیا, وہ نکل گیا کیونکہ اس نے اپنا اثر استعمال کیا, اس نے پیسے استعمال کیا, جس طرح مرضی نکل گیا, نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ انفارچونیٹلی وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں بات بھی نہیں ہوتی, اور ان کیسز میں سزائیں تو دور کی بات ہے. یہ اس سٹیج پہ, انویسٹیگیشن سٹیج پہ اتنا مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, اتنا ایکسپلوئٹ کر لیتے ہیں کہ وہ سزا کی مہلت آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نیچے انویسٹیگیشن سٹیج پہ ساری تباہ کاریاں ہو چکی ہوتی ہیں, فالٹی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, انکمپلیٹ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ایویڈنس ہے, جو ایک سٹینڈرڈ ایویڈنس ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں افسر صاحبہ. جس طرح سے گفتگو بھی کر رہی ہیں بیرسٹر صاحبہ, مقدمے اور سزا کے امکانات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑے محدود ہیں, اور مجرمان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہے, ابھی تو بہت وقت درکار ہے. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی سورس ایسی بڑی آ جائے, کوئی اثر و رسوخ استعمال کر لے اور وہ سلاخوں سے باہر آ جائیں. سو یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ اس طریقے سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے جس طرح سے یہ ان کا حق بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے نا کہ انصاف جب تاخیر سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو جو مجرم ہے یا ملزم ہے وہ اور
बुरे में तरीके जाती है, उसको से बिल्कुल दहशत exactly। ज़्यादा मज़ीद होकर जो है वो हमारे माशरे के सामने आता है, नुकसान पहुंचाता है। अच्छा अब्सा, से ही सवाल था। जी हाँ, जी, अब्सा। अच्छा अब्सा, हमें ये बताइएगा, आपने देखा है कि हमारी जो हुकूमतें हैं जो इन वाक़यात को कंट्रोल करने के ज़िम्मेदारान हैं, क्या उनकी तरजीहात में ये शामिल है? वैसे तो हम बहुत बड़े बड़े मसाइल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपके ख़्याल में इस मसले पर कभी संजीदगी से गौर किया गया, कोई इक़दाम किए गए, संजीदा इक़दाम किए गए, या किसी ने इसका ख़ास तौर पर संजीदगी से नोटिस लिया? जी देखिए, हमारा किसी भी मसले को डील करने का जो तरीका है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, हमें नहीं पता उनके साथ कैसे डील करना है, सोसाइटी को के साथ जुड़े जो मामलात हैं उसको कैसे डील करना है, कंसिस्टेंसी हमारी पॉलिसीज़ में होती नहीं है। मैं सियासतदानों की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करती, ये तो ऐसे वाक़यात हैं कि जो मेरे ख्याल से हमारे कोई दुश्मन मुल्क होगा उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते होंगे इन वाक़यात को देख के। सो अपने मुल्क के तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम स्टेट से जुड़े लोगों को ज़रूर यकीनन ये बड़ा धचका लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात है कि कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं, जिसकी वजह से हम बहुत से मसाइल को जो है वो नहीं कर पाते उनका हल। एक और मुलजिम से मुजरिम बनने के बारे में की मैं यहाँ पे, जैसे खदीजा साहिबा भी बात करी थी, एक फेयर ट्रायल बहुत ज़रूरी होता है। कानून की बात करने वाले हमारे यहाँ CCD ने बहुत लोगों के इनकाउंटर्स किए, लेकिन क्या वो हरासमेंट रुक गई? जिन वाक़यात का भी आप जिक्र कर रही हैं ये ज़्यादातर आपने पंजाब के वाक़यात हैं। एक फेयर ट्रायल जब मिलेगा उस मुलजिम को तो उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा इस्टेब्लिश होगी, फिर हम इसके ऊपर ज़्यादा खुल के बात करेंगे, उसके पास ज़रा सी भी स्पेस नहीं होगी ये कहने के लिए कि मुझे गलत उठा लिया गया। तो फेयर ट्रायल तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खा कितना ही हीनियस किस्म का क्राइम हो। मीडिया के रोल की आप बात करी थी, उसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी बात। हमारे मीडिया में एक ये रिवाज नहीं है कि हम विक्टिम को, जिसके साथ जुर्म हुआ, जिसको कत्ल कर दिया गया, उसको एक हकीकी शख्स के तौर पे पेश करें। हम नंबर्स के तौर पे बयान करते हैं कि 12 साल की लड़की थी, 1500 केसेस हो गए एंड दैट्स इट, फलाने इलाके से उसका ताल्लुक था, बस दैट्स इट। अभी जिस तरीके से हमारी रिपोर्टर ने जाकर उस मासूम बच्ची के वालिद से बात की, अब ये देखने वालों को पता चला होगा कि वो आदमी एक जिंदा लाश के तौर पे वहाँ खड़े हुए थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे, वज़ारती कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है OIC की। वेलकम बैक। माँ मुझे बचा लो, छुपा लो, अपने सीने से लगा लो, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में बच्चों को जिस तरह से जुल्म और तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है कि उसे किस तरह से बर्दाश्त किया जा सके। हमारे साथ पैनल मौजूद है। बतूल मैं आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन अभी हम आपको ये बताएं कि 4 बहनों का सबसे छोटा भाई वली, जिसकी हमने पहले भी बात की है, अपने भाई और वालिदैन के इकलौता बेटा था। उसे दुनिया से गए आज तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। उसके वालिदैन और बहनें यकीनन गम की तस्वीर बनी हुई हैं और सब्र उनको कैसे आएगा ये तो खुदा ही जानता है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन इस वक्त वली के वालिदैन और बहनों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज से 7 रोज़ कबल 7 साला वली अपने वालिदैन और अपनी 4 बहनों के साथ इसी घर में, इसी मुकाम पर जो है वो नाश्ता और लंच करके जो है वो घर से बाहर निकला था। पीर का ही रोज़ था, और जिसके बाद जो है वो लापता हुआ। वालिदैन और बहनों की जानिब से पूरे इलाके में जो है वो अनाउंसमेंट भी करवाई गई, ढूंढा गया उसको, घर घर जाके भी जो है वो ढूंढा गया, पुलिस में भी जो है वो कंप्लेन करवाई गई, लेकिन वो बच्चा जो है वो ना मिल सका। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। वली की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? मैं यही कह सकती हूँ कि देखिए आज पूरा 8वां दिन मेरे बच्चे को लग गया। मेरा बच्चा मुझे तो नहीं मिलेगा, नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। तो जो जिसने मारा उसने, वो अभी तक क्यों वहाँ पर बंद है, उसको भी ख़त्म कर दे ताकि हम लोगों को सुकून आ जाए। हमें पता है हमारा कोई सहारा अब दोबारा नहीं है। उसने तो हमें ख़त्म कर दिया, वो भी तो मरे ना, उसको भी तो पता चले ना कि कैसे बच्चे नन्हे मासूम बच्चे के साथ उसने जुल्म किया। उसने हमारे अरमानों में, हमारी दुआओं में, हमारे इतनी ज़्यादा हमारे को आस थी, वो सारी आस तोड़ दी। बड़ी बहनें हैं सारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा क्या कहोगे? बस हमारी यही है, जैसे मेरे भाई को उसने मारा था वैसे ही उसको इतनी दर्दनाक सज़ा, तो वो बस हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग क्या बोलें उसको। ऐसे दरिंदा उसके नाम नहीं निकलता हमारे मुंह से उसके लिए। वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ है, इनका दिहाड़ीदार इंसान है ये। मैं तो यही समझ रहा था मोहल्ले वाले हैं मेरे साथ दे रहे, तो फिर ये 3 दिन के बाद इसने ऊपर ही रखा हुई थी, मेरे बच्चे की लाश मार के ऊपर ही रखी हुई थी। उसमें तो स्मेल आनी शुरू हो गई थी, उसमें तो स्मेल आ रही थी। ये रंगे हाथों पकड़ा गया है।
پھینکتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے اسے گلی کے لڑکوں نے مارا، SHO کو صاحب سب کے سامنے بولا ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے مارا ہے۔ مہنور جویریہ مریم کا بھائی جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور تمام بہنیں، چاروں بہنوں کی یہی گزارش ہے حکام بالا سے، عدلیہ سے، کہ زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ مجرم کو سنائی جائے، تاکہ جو معاشرہ ہے اس میں ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم ہو، اور مزید بچے جو ہیں وہ کسی بھی بھیڑیے کے درندے کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، مریم وہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہی تھیں، خود بھی ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اور جس طرح سے وہ گفتگو کر رہی تھیں والدین سے، وہ سن کے یہاں پر ظاہر ہے خود پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خبریں دینا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے۔ بطول، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جس طرح سے ہم کراچی کے کیس کی بات کر لیں، لاہور کے کیس کی بات کر لیں، والدین انصاف جو مل رہا ہے نا اس سے مطمئن نہیں ہے، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کلیئر کہہ رہے ہیں، چاہے آپ لاہور میں والد کا موقف سن لیں یا کراچی میں اس کی ولی کی بہنیں، ماں کا یا باپ کا موقف سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا قصور تھا ہمارا، انصاف ہمیں نہیں ملنا، نہیں ملے گا۔ سو دے آر ویری کلیئر، کیونکہ اس سے پہلے جتنی مثالیں ہیں ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے انسان اخذ کرتا ہے۔ یہ وہ انبلیویبل ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، اور پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ 3 یا 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا، تو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ایک رجحان، چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو ان کا، چاہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح کر سکتی ہیں، لیکن ایک ہے خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ تو وہ بڑی بہنیں تھیں، چھوٹا بیٹا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ارمان خراب کر دیے، تو یہ اٹس ویری پینفل، اور انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ ان کا سہارا بنے گا یا ان کو سنبھالے گا جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور اتنی تکلیف سے اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلے ہم پنجاب کو ریفر کرے تھے، پنجاب میں 73% کیسز ہوتے ہیں چائلڈ ابیوز کے، جس میں مختلف طرح کا مظالم شامل ہیں جو بچوں پہ کیے جاتے ہیں، اور یہ سندھ کا کیس تھا، سندھ کا 21% ریٹ ہے۔ پھر ہم اور صوبوں میں بھی جاتے ہیں تو لوئسٹ GB اور AG میں جاتا ہے، لیکن اس میں ان رپورٹڈ کیسز بھی شامل ہیں، تو بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ جو آپ انصاف کی بات کر رہی ہیں معروف، دیکھیں جب زینب قتل کیس اور زینب ریپ کیس تھا، پورا میڈیا ایکٹیو تھا، دن رات ہم انتظار کرتے تھے کہ اب کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کو سزا دیں، ہو گئی سزائے موت۔ اس کے بعد ایک ایکٹ بھی بنا، زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ آف 2020، اس 5 سال گزر گئے ہیں۔ 2023 کی ایک ریسرچ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت 2023 میں ایک دن میں 11 بچے ہراس ہوتے ہیں رپورٹڈلی، جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ پتہ نہیں کتنے ہیں۔ جیسے ابھی ختیجہ بتا رہی تھی کہ خدا نخواستہ ایسے باپ بھی ہیں جن سے اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، تو جو کنوکشن ریٹ ہے ایک تو وہ بہت ڈسکریجنگ ہے، اور دوسرے کہ بطور جرنلسٹ بطور ماں میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ یار اس کو سزا دو۔ آپ ہم ایک ایسا معاشرہ بن گئے جہاں 1 یا 2 سزائے موت سے فرق ہی نہیں پڑتا، کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ اب ایسا ہے تو ایسا ہی سی، اگر کسی کو خدا کی بنائی ہوئی سزاؤں سے ڈر نہیں لگتا تو آپ دنیا کی سزائیں سخت کریں۔ ہم ایران اور سعودی عربیہ میں بہت سخت سزائیں دیکھتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تھی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں کی تھی، لیکن اس میں جو چائلڈ ابیوزر تھا اس کو 3-4 لوگوں کو لٹکایا ہوا تھا، اور وہ ان کو یکدم پھانسی نہیں دی گئی جو کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو ترسا کے مارا جا رہا تھا۔ تو پلیز آپ بھی ایسے کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں نا، اثر نہیں ہو رہا نا، آپ یو کانٹ پروٹیکٹ یور کڈس، تو آپ یہ کریں، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے جب لوگوں میں، ماں باپ میں جو رپورٹ نہیں کرتے وہ بھی ماں باپ قصوروار ہیں، جو کوئی اپنے ماموں کو رپورٹ نہیں کر رہا، کوئی اپنے چاچوں کو، فرینکلی کوئی اپنے فیملی فرینڈس کو رپورٹ نہیں کر رہا۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جہاں پہ ان کے والد اپنی بیٹی کو 18 سال تک، جب تک وہ شادی کے قابل ہو گئی تھی، وہ اس کو ہراس کرتا تھا، اس کا باپ تھا سگا، اور وہ اپنی ماں کو بتاتی تھی کہ اس کے فادر اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، اور لیکن اس کی ماں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ خود ڈرتی تھی یا اس کو پتہ نہیں تھا یا جو بھی تھا، اور پھر اس بندی نے اپنے آپ کو سخت سزائیں دیں۔ اس میں بھی جو سو کالڈ لبرلز ہیں کہ سزائے موت نہیں ہو سکتی، یا آئی وانٹ ٹو کمپلیٹ، اس میں یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے ایک باپ کا بتایا جو اپنی بیٹی کو ہراس کرتا تھا، ان کو آپ مار دیں بالکل، تاکہ لوگ ان سے ڈریں۔ اچھا بطول، ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا، ایک باپ اور ایک بھائی اپنی بیٹی کو ریپ کا نشانہ بناتے رہے تھے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، پھر اس کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی ایک بڑا دل خراش واقعہ
گیا کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا تاکہ کیس دب جائے. یہ لگایا گیا الزام. بیرسٹر ختیجہ صاحبہ، ایک تو یہ کہ ایک بچے کو ریپ کیا، اس کو قتل کیا گیا، بات چلے دوسری طرف جاتی ہے. لیکن ابھی جو ہم ایک واقعہ پڑھے، اچھرا کا ایک بچی ہے جو کہ لاپتہ ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پولیس مدد نہیں کر رہی. پولیس کے پاس جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کو بھی ہم تلاش کریں. ابھی اس کے والد جس طرح سے بات کر رہے تھے، تو ہمارے قوانین کیوں اتنے کمزور ہیں؟ مزید کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ اور ابھی جیسے کہ ولی کی والدہ یہ ڈیمانڈ کریں گے، بطول بھی بات کر رہی ہیں کہ لٹکا دو، ایسا عبرت کا نشان بناؤ کہ معاشرہ دیکھے اور یہاں سے سبق حاصل کرے. یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور صرف لٹکائے نہیں، سلو ڈیتھ دیں، مطلب صرف لٹکائے نہیں، میں صرف ترسا کے مارے، مطلب جس طرح انہوں نے آپ کے بچوں کی زبانیں کاٹی ہیں، جیسے انہوں نے آپ کے بچوں کو، آپ اس کو زیادہ تکلیف دے کے مارے. بالکل یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. بالکل عبرت کا نشان بنایا جائے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جب ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب رپورٹ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایز آئسولیٹڈ ٹریجڈی دیکھتے ہیں کہ ایک اور بچے کے ساتھ، ایک اور بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. ہم اس کو ایز سسٹمک فیلئر نہیں دیکھتے کہ یہ ایز اے سوسائٹی یہ ہمارا فیلئر ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کا فیلئر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ انسیڈنٹ ہوا، پبلک آؤٹ کرائی آیا، لوگوں نے کہا ان کو ٹانگ دو، ان کو ختم کر دو، ان کو جلا دو، ان کے لیے سخت سے سزائیں رکھو. تو یہ ہم اس کے بعد یہ ایک پیریڈ جب گزرے گا، اس کے بعد دوبارہ سے سائلنس ہوئے گی. وہ پریڈیٹرز، وہ یہ جو ملزم ہیں، جو پرپیٹریٹرز ہیں، وہ دوبارہ سے ان کو پروان چڑھے گا، وہ دوبارہ سے جو ہے نا ان کے اندر وہ آئے گی کہ بھائی خاموشی ہو گئی ہے، اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ جو پبلک آؤٹ کرائی ہے نا، یہ چینلائز پراپرلی ہونا چاہیے، یہ چینلائز CCD کے تھرو نہیں ہونا چاہیے. یہ ابھی ابسا نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، آرٹیکل 10A کہتا ہے، اس کی دھجیاں نہیں اڑنی چاہیے. CCD نے کیا کیا ہے کہ انکاؤنٹرز کو ایک لیگل کور دے دیا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ یہ ایک کمپلیٹ آپ سوچیں ایک فساد ہے، یہ ایک کور ہے کہ جی انسٹیٹیوشن ہمارا پولیس کو ان کی انکمپٹنسیز کو کور کرنے کے لیے لے کر آیا گیا ہے کہ بس جی ہم نے اڑا دیا، ختم کر دیا. یہ یا پھر آپ یہ ڈکلیئر کر دیں، یا پھر آپ یہ ڈکلیئر کر دیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس کو اسی جرم میں پکڑا ہے، یہ ثبوت ہے، اس کی سزا یہی ہے، ہم نے گولی مار دی ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں. لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشلی کر رہے ہیں تو یو ول بی ان ٹربل. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو جس طریقے سے انکاؤنٹر کی شکل دیکھ کے کہ جی وہ ساتھی کی فائر سے نیفے میں پستول چل جانا، یہ عوام کو پتہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ آپ نہ کریں، آپ کا عدالتی نظام ہے، اس نظام پہ ٹرسٹ کریں یا پھر نارمل پولیس. لیکن خدیجہ صاحبہ، عدالتی نظام پر ٹرسٹ کرنا ہی تو سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان یہاں بن چکا ہے نا. اسی کا جواب میں عروسہ صاحبہ سے لینا چاہوں گی. عروسہ صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں چوری ڈکیتی کے، اور اگر جو ڈکیت ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، سو ہم نے دیکھا جلائے جانے کے واقعات بھی ہوئے، اتنا مارا کہ وہ جان سے ہی چلا گیا، کیونکہ لوگوں نے عدالتوں پر انصاف کے اوپر بالکل بھی کسی قسم کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. سو کیا سمجھتی ہیں کہ ان معاملات کے اندر بھی کیا خدا نخواستہ اب ہم یہ دیکھیں گے جیسے کہ ان کے والد نے جب اس کو پکڑا تو اس کو پولیس کے حوالے کیا، وہ چاہتے، فیملی والے چاہتے، محلہ پورا اکٹھا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، قانون ہاتھ میں لیا جا سکتا تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب عدالت انصاف فراہم نہیں کرتی تو پھر یہ آخری حل یہی ہوتا ہے جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں. بالکل لوگوں کے ظاہر سینٹیمنٹس اٹیچڈ ہیں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بٹ یہ کہ قانون کو کسی بھی قیمت پہ اپنے ہاتھ اسی طریقے سے تو ایڈوکیسی کریٹ ہوگی نا. اور سیکنڈلی دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے ان دا انفلوئنس آف ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی بندہ ریکور ہو رہا ہے یہ بھی، بٹ میرا پریویس کیس کے ساتھ بھی لائک ارسلان ایک جو کانوکٹ تھے جن کو ایٹ دا اسپاٹ مار دیا گیا، بٹ اس سے یہ ہوا نا کہ بہت سارا سچ ان کے ساتھ ہی چلا گیا. سو اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ ان کی محرکات تک نہیں پہنچیں گے نا، یہ کیسز اسی طریقے سے کسی نہ کسی گلی محلے ٹرسٹ کی جگہ پہ ہوتے رہیں گے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے، دیکھیں 30% جو یہ کرائمز ہیں یہ امیجیٹ آپ کے بلڈ ریلیٹیوز سے ہو رہے ہیں، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے چاچا ماموں، سگے رشتے آپ کے. بقایا 60% جو ہیں وہ بھی آپ کے ان لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو، ٹیچرز ہیں، ایکوینٹنسز ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، اور لاسٹ 10% ہیں جو اسٹرینجرز پر ہو رہے ہیں. سو اس میں اس لیے جب آپ کو اتنا بڑا ایک رائے مل رہی ہے جدھر جتنا بھی کرائم ہے وہ آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ کر رہے ہیں، سو ہماری اپنی سپرویژن انکریز ہو،
ہمیں ایز اے نیشن بھی ہمیں بہت سارا کچھ کرنا ہے. دیکھیں اب تو محلوں میں رائج ہے, یہ جو واقعہ ہے یہ 50-60 سال پرانا محلہ ہے, اور یہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب اسی طرح پرانے باسی ہیں. یہ کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں ہر روز رینٹل بدلتی ہے اور لوگ نئے نئے آ جاتے ہیں. سو اب آئی تھنک ہمیں کنسٹرکٹیولی, ظاہر ہے ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک اس فورم سے ہمیں اب یہ بھی لینا ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے تھوڑا سا سیف انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہیں. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہم ابسا کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن مجھے شارٹلی بتا دیجیے گا, ہم بریک پہ بات کر رہے تھے بچوں کا ایک بڑا آج کل فیمس گیم ہے رو بلاکس, جو ہر گھر میں بچہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بڑی ساری پراکسیز ایسی ہیں کہ کوئی پرسنل انفارمیشن شیئر کر ہی نہیں سکتا, وہاں پہ لاک لگا ہوا ہے. کیونکہ ظاہر ہے میں بھی ایک ماں ہوں, تو میں نے بھی اس حوالے سے پورا دیکھا ہے, سرچ کیا ہے کہ بچہ اگر کھیل رہا ہے تو وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ اس میں جو جس طرح سے وہ استعمال ہو رہا ہے گیم, اس میں سورڈز کا استعمال ہو رہا ہے, اس میں گنز, اس میں توڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. جتنے بھی آپ آن لائن گیمز دیکھیں اس میں دیکھیں وہ چھوٹا 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, اور ایون سیکچوئل کرائمز جو ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں محرک سب سے پہلا جو موٹیو ہوتا ہے نا وہ یہ ٹو گین کنٹرول. وہ عورت جس نے آپ کو منع کیا تھا, یا وہ بچی جس نے آپ کو منع کیا تھا, یا جس کے والد سے آپ کو مسئلہ تھا, آپ نے ان پہ کنٹرول پانے کے لیے ان کو سیکچولی وائلیٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. سو اس طرح کے جو گیمز ہیں یہ ٹو گین کنٹرول, وہ نائف سے توڑ رہے ہیں, بلاکس توڑ رہے ہیں, وہ ایون PUBG یا جتنے بھی آن لائن گیمنگ ہے. سو میرا جو کہ تجربہ اسی طرح کے لوگوں میں تو اچھا, مجھے یاد ہے کہ میری امی کہا کرتی تھی کہ یہ جو موبائل ہے نا یہ فساد کی جڑ ہے, فتنہ ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ابسا آپ کیا کہیں گی؟ وہی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک موبائل ہم نے بچے کے ہاتھ میں دے دیا, پھر ہم نے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس پہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے خود ہم, بلکہ آج کل تو ایسا ہے کہ ریلز سے ہی فرصت نہیں ہے. مطلب اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ چاروں اپنے موبائل میں بزی ہیں, ہاں اسکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو بچے کو ہم نے موبائل دینے کے بعد ابھی جیسے کہ ابھی عروسہ بھی ہمیں کہہ رہی تھی کہ ایک بوم تیار کیا ہے, وہ بچہ کس جانب جا رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا کنٹرول کتنا ضروری ہے, اور حکومت کیا اس پر کچھ کرتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے یہ ایک کیونکہ ہم بچوں کے ابیوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس میں بچے کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے, سوسائٹی کا اور ان لوگوں کا قصور ہے جن کو ہم جو ہے اس سے پہلے آبزرو نہیں کرتے ان کی نفسیات کو کیسا کیا ہے. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ہیں, میں چاہوں گی آگے اس پہ بات کریں کیونکہ ہم نے بہت سے کیسز میں دیکھا کہ جو ابیوزر ہے یعنی بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کرنے والا, وہ خود بھی اس سے گزر چکا ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت میں. ابیوزر خود بھی ابیوز ہو چکا ہوتا ہے ان مینی کیسز. سو اس کی نفسیات اور سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم چوک میں لٹکا دینے کی بات کرتے ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ ایک حل ہوتا تو پورے ویسٹرن ممالک کے اندر ہمیں چوک پہ پھانسیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, ہر طرح کا تشدد کرتے ہوئے. جس سوسائٹی میں ہم بیٹھے ہیں یہ پہلے ہی ایک پرتشدد معاشرہ ہے. یہاں پر تو لوگ اس قسم کے منظر کو انجوائے کرنے, کرکٹ میچ کی طرح دیکھنے کے لیے نکل آئیں گے بجائے اس کے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں. کیونکہ ہمارے ہاں قوانین درست ہے نہیں, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے جو بندہ پکڑا ہے وہ اصل مجرم ہے بھی یا نہیں. ان سم کیسز, زیادہ تر کیسز میں تو واضح ہوتا ہے جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, لیکن یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی سائیکی کیا ہے. یہ جو ابیوزر ہے اس کو, اچھا پھر ہمارا جو سروائیور ہے ہم اس کی تو بات نہیں کرتے, اس طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں جو وکٹمز, وہ بچے تو دنیا میں نہیں رہتے. اس کے بعد ان کی فیملی کی فلاح کیسے کرنی ہے, ان کو اس چیز سے کیسے نکالنا ہے. ابھی ہماری رپورٹر مریم بات کر رہی تھیں, وہ معصوم بچیاں جن کے بھائی کو قتل کیا, پوری ملک کا میڈیا اس کیس کو کور کر رہا ہے, اس کی تمام تفصیل, یہ خود معصوم بچیاں تھیں جو بیٹھی ہوئی تھیں. اور اس بچی نے کہا کہ اس کے اوپر اب ہم کیا بولیں, کیونکہ اس ایج میں وہ سوچتی تھی کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ تو سب اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بچہ, ہم عورتیں تو بچوں کو اس طریقے سے دیکھتی ہیں, کسی کا بھی بچہ ہو کہ یار اس کی حفاظت کرو, یہ گر نہ جائے, یہ بچہ اکیلا کیوں ہے. لیکن وہ ہمارے سامنے یہ حقیقت جب آئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جنگوں کے اندر بچوں اور عورتوں کو سپیئر کیا جائے, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, لیکن اس معاشرے میں ایک سیکشل آبجیکٹ کے طور پہ 4 سال کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو دیکھا جاتا ہے. معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے. موبائل استعمال کرتے ہیں ایڈلٹس بھی, دنیا جہان کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, اور یہاں پر آ کر اپنی فرسٹریشن وہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس کے خلاف نکالتے ہیں. عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو کس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے, آج کل 9 بلاتے ہیں, پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوستی لگا کے ان کو ریپ کر دیا جاتا ہے. وہاں بھی لڑکی کو جو ہے وہ وکٹم بلیم کیا جاتا ہے, نشہ آور چیزیں پلا کر یا پھر نشے کی طرف لگا کر. یہ جو بچوں کا معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کی اجازت سے, ہم لوگ خواتین جب بات کرتی ہیں کہ یہ, کیونکہ ابھی یہاں پر ہماری ماہر نفسیات نے بھی یہ بات کی کہ قریبی لوگ ہم نے دیکھا ہے, جتنی بھی اس کے اوپر سروے ہوا اور ریسرچ ہے, قریبی لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو ہم
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم پہ الزام لگتا ہے یہ لبرل ہیں, یہ فیملی سسٹم کے خلاف ہیں. تو یقیناً آپ بہت بڑا ٹبر ایک ساتھ اپنے رکھیں, اس فیملی ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ رہیں, لیکن اپنے بچوں کو ان قریبی رشتہ داروں سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اب اویئرنیس ان لوگوں کے اندر آ جانی چاہیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بچہ اپنی والدہ کو شکایت لگاتا تھا, وہ کہتی تھی یار یہ شکایت میرے دیور کے خلاف ہے, قریبی رشتہ دار, تو میری فیملی خراب ہو جائے گی. سو کم از کم نئے دور کی ماؤں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑے ٹبر میں فیملی سسٹم کو ضرور محفوظ رکھیں, لیکن اپنے بچے کو بھی محفوظ رکھیں. کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اب چونکہ معاشرہ بہت چینج ہو چکا ہے. بطول ایپسٹین فائل کا حوالہ دے دیں. ایک بڑے لیول پر, بڑے پیمانے پر ساری بڑی بڑی شخصیات اس دھندے میں, اس کام میں ملوث پائی گئیں. وہ بہت بڑے لیول پر ہو رہا تھا, پہلے چھپا کر ہو رہا تھا, پھر جب سامنے آیا تو اس میں وہ نام سامنے آئے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی ہم اس فیل کو کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ہر طبقے کے اندر, ہر معاشرے کے اندر, ہر ملک کے اندر اور ہر طرح کے انسان کے اندر اس طرح کی جو ایک سوچ ہے وہ پائی جا رہی ہے, یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. جی پروبیبلی آپ ایپسٹین فائلز کی بات کر رہی ہیں معروف. ابھی اب سر کہہ رہی تھیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا چوک میں لٹکانے سے. دیکھیں اس لیے پڑے گا کہ آپ ایک پریکٹس کریں گے تو فرق پڑے گا نا. لوگ تماشا تب دیکھتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ صرف تماشے کے لیے کیا جا رہا ہے. جب آپ میک شور کریں گے کہ یہ سخت سزا ہے اور جب ہوگا یہی ہوگا, تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ خوف خدا تو ختم ہو گئے, لیکن سخت قانون لاگو ہونے کا خوف لوگوں میں آ سکتا ہے. وہ کبھی سخت سزائیں ہوتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ میں نے تو اپنی زندگی میں 10 لوگ بھی ایسے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھے جنہوں نے کسی کا ریپ کیا ہو. تو آپ سزا دے کے تو دیکھیں. اور وی آر نو بڈی ٹو سے کہ کیا سزا ہونی چاہیے کیا سزا نہیں ہونی چاہیے. قانون پاکستان میں آلریڈی موجود ہے. پاکستان کے فیڈرل اور پروونشل قوانین 23 قوانین معروف موجود ہیں. ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں, صرف اس کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. آپ امپلیمنٹیشن کریں, آپ سخت سزائیں دیں, آپ چاہے لٹکائیں, آپ ماریں, آپ معافی منگوائیں, آپ اس کو ایکولی ہراس کریں, آپ کچھ بھی کریں, آپ کر کے تو دیکھیں یہ چیزیں رکیں گی. آپ کرتے نہیں ہیں. جیسے خدیجہ بتائی تھی کہ وہ ابیوزر دبئی کیسے چلا گیا, جب اس کا نام سٹاپ لسٹ میں تھا تو اس کو کوئی بھیجنے والا تھا تو وہ دبئی چلا گیا نا. اور یہ جو آپ بات کریں کہ یہ آپ موبائل فون کی بات کریں, دیکھیں یہ اور اسپیسیفک گیم کی آپ بات کریں, یہ جو اسپیسیفک گیم ہے اس کے رولز ہیں, کیونکہ میرے بچے بالکل میں یہی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بھی اس طرح کی کنورسیشن کو جانے ہی نہیں دیتے. اس میں پیرنٹس کا چیک ہی نہیں ہے. اس میں جس گیم میں پیرنٹس کا چیک نہیں ہے آپ وہ گیم روک دیں. مطلب آپ کی کیا مجبوری ہے کہ دوسرا بچہ گیم کھیل رہا ہے اور بچہ اسکول سے سن کے آیا تو آپ اپنے بچے کے پریشر میں آ جائیں کہ مجھے بھی کھیلنا ہے. یہ سب سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کا بچہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے, جس ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کے بچے کو اسکول میں کون بولی کر رہا ہے, جس ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو بیڈ ٹچ کون کر رہا ہے, یہ اس کے ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن جب وہ اسکول چلا گیا, جب وہ کسی ٹرپ پہ گیا, جب وہ کسی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں گیا یا اپنے اسکول میں باتھ روم میں گیا, تو وہ میں نہیں پروٹیکٹ کر سکوں گی اپنے بچے کو. یہاں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کی گورنمنٹ کی. وہ خوف خدا آپ نے لوگوں میں ڈالنے ہیں, وہ میں یا بچے کا والد نہیں ڈال سکتا. دیر کمز دا اسٹیٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ صرف امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. باقی اور کل بھی ہم نے اسی پہ پروگرام کیا تھا, یہ جو اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے. ابھی آپ وزیر اعظم بول رہے تھے, مطلب مزہ آ رہا تھا. وزیر اعظم بول رہے تھے کہ 1400 سال پہلے خواتین کو امپاور کیا گیا اور 1400 سال پہلے یہ ہو چکا ہے. تو سر اگر یہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے تو ہم یہ بات دوبارہ بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی تو کمی ہے نا جو میں بار بار بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اسلام آباد میں زمینی حالات کو دیکھا جائے تو بڑا فرق نظر آتا ہے. خدیجہ صاحبہ, وہی بحث جو ہم کر رہے ہیں کہ آخر پھر کیا کیا جائے؟ ایسے لوگ جو کہ ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں خواتین کو, بچوں کو, کیسی سزائیں ان کو ہونی چاہیے؟ چوک میں لٹکانا چاہیے یا پھر ہمارا قانون کا نظام اتنا مؤثر ہونا چاہیے, اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اتنا بروقت ہونا چاہیے کہ ان معاملات کو, ان واقعات کو روکا جا سکے؟ کیا ہونا چاہیے پھر؟ دیکھیں ہمارا لیجسلیٹو میٹرکس تو بڑا سٹرونگ ہے. جہاں پر ہم کہتے ہیں جی قانون کمزور ہے, ہمارا قانون بالکل بھی کمزور نہیں ہے. ہمارے بے تحاشا لاز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اصل میں گیپ آتا ہے پیپر اور پریکٹس, امپلیمنٹیشن کا گیپ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اور ہو کیا رہا ہے. وہ جو گیپ ہے نا اس کو برج کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے. اصل مسئلہ آتا ہے ہمارا پولیس کا. جب پولیسنگ اتنی کمزور ہوگی, جب انویسٹیگیشن سٹیج پہ جو تفتیش ہو رہی ہے وہی اتنی ناقص ہوگی, تو پھر آگے عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں. عدالتیں سزائیں نہیں دے سکتی جہاں پر ایویڈنس کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, ایویڈنس کمزور ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات ابھی ہو رہی تھی کہ جی ٹانگنا چاہیے نہیں ٹانگنا چاہیے. ہمارا قانون بڑا اسٹرانگلی بتاتا ہے کہ اگر آپ قتل کرو گے تو سزائے موت ہے. ہمارا قانون پبلکلی ہینگ کرو, میں کہتی ہوں کہ آپ پبلکلی ہینگ نہ کرو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ
जो पनिशमेंट है, जो कानून स्टिपुलेट कर रहा है, उसको सर्टन बनाओ। आप सर्टनिटी की तरफ तो एटलीस्ट फोकस कर सकते हो ना, उसके लिए तो इंस्टीट्यूशंस मिल के काम कर सकते हैं, पुलिसिंग, आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, आपकी कोर्ट्स, जस्टिस सिस्टम मिल के काम करेगा तो सर्टनिटी को आप यकीनी बना सकते हो। आप सेवेरिटी के ऊपर ना जाओ, आप ये ना जाओ कि जी आप हमारे सामने इसको सजा दोगे, लेकिन जो सामने सजा देने वाला ये है, रिसेंटली मुझे जो मोटरवे रेप इंसिडेंट वाली जो सर्वाइवर हैं उनका मैसेज आया था, उन्होंने भी यही कहा कि मैं क्या अपने ये जो जिनको सज़ा हुई है, सज़ाए मौत, में देख सकूंगी इनको लाइव, इनको टांगे जाए। तो ये एक हमारा कानून ये इजाज़त देता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, वो ये देख जरूर सकते हैं कोर्ट लखपत जेल में एप्लीकेशन देके। कानून में जिस तरह से अभी ये भी बता रही थी, हम बात कर रहे थे बतूल साहिबा के 23 इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। और इस्लामी मुआशरा अगर हम बात करें शुमाइला, तो इस्लामी मुआशरे में तो बड़े खुल के इस तरह के जो कानून है वो वज़ा कर दिए गए। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। जो कि सारिम के वालिद हैं, आप बताइए कि किस किस तरह सारे मामला आपने फेस किए। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, फिर आपने हालिया उसी तरह के वाकयात हो रहे हैं, घरों के सामने से बच्चों की लाशें कुछ दिन बाद मिल जाती हैं। क्योंकि ये तो 7 जनवरी का वाकया है, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, ठीक है ना। इसमें सारी टीमों ने काम किया, तकरीबन 18 टीम थी जिसमें काम किया गया, लेकिन अफसोस कि हम बच्चे को ढूंढने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। लेकिन मिला तो बच्चे हमारे ही फ्लैट की टैंक से मिला। इंतजामिया कह रही है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, ABCC कह रही है हम इसके जिम्मेदार नहीं है, जबकि जो भी सारी मामला होते थे वो उसी टैंक के पास इर्द-गिर्द मीटिंग बैठती थी कि अगले दिन का राह अमल क्या होगा, ठीक है। यूनियन ऑफिस कह रही है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, टैंक टूटा हुआ था, मशीन मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। वो केस चलता जा रहा है, डेटे पे डेटे मिलती जा रही है। हमने तो पुरसाने हाल अल्लाह पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। मेरे ये 2 बच्चे हैं, मैं इन्हीं के फ्यूचर के बारे में सोचूं कि मैं इस माजी के बारे में सोचता आगे बढ़ता। तो सारिम के वालिद हैं। अच्छा खुर्रम, मुझे ये बताइएगा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन सकती हैं, उनसे ये पूछिएगा कि इस पर पूरी कमेटी बनाई गई थी, इस पर तो बड़े बड़े नोटिसेस हुए थे, उन कमेटियों के हवाले से क्या अब तक अपडेट्स हैं? वो कमेटी अभी तक सामने आ सकी है, कुछ सामने ला सकी है? जो इसका किरदार था वो सामने आ सका है, अभी तक नहीं आ सका? तो कमेटी ने इनसे जो रब्ता किया उसमें क्या फाइंडिंग्स मिली हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता मैम, कुछ भी नहीं हो सकता। वो जब ये मीडिया पे हाईलाइट था ये केस, तब तक तो लोग आते थे, पूछते थे। इसके बाद जैसे ही मीडिया से ये केस गायब हुआ, इसके बाद से कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, इसके बाद कोई नहीं, ठीक है ना। अब हम फोन करते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये हमारा केस कहाँ तक पहुँचा, तो बोले बस अभी चल रहा है, अब होगा। लेकिन अब तो जाके वो उन्होंने फोन भी उठाना छोड़ चुके हैं वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने वहाँ पर आप गए, इन लोगों की दाद रसी की, और बस वही बात जो कि हम कर रहे हैं कि बस चल रहा है केस, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रूसा साहिबा, रियासत किस तरह से काम करेगी ये बात का सवाल है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें किस तरह से लेके चलना चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा इस तरह के हालात का सामना कर रहा है, कोई उसको जहनी तशद्दुद का निशाना बना रहा है, कोई उसको बैड टच, कुछ इस तरह की सूरत हाल उसके साथ हो रही है, एज अ पेरेंट्स हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो हमें उस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे कौन सी साइंस हैं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं कि हमें अपने बच्चे की उस कंडीशन का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये परेशान है? ये बहुत ज़रूरी है, और हम सबके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं जहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं। जब वो बच्चे के रवैये में आएँ तो आपको उससे थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए कि मेरा बच्चा किसी अनयूजुअल हालात का शिकार हो रहा है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बच्चे के ओवरऑल बिहेवियर में तब्दीली आ रही है, बच्चा वायलेंस की तरफ जा रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है, या वो इंतहाई डरा सहमा है अपनी रूटीन की जो भी एक्टिविटीज़ थी कि आप बेटे खेलने जाएँ, आप कुरान पढ़ने जाएँ, आप स्कूल जाएँ, उन सब एक्टिविटीज़ को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं। या फिर वो कुछ स्पेसिफिक ऐसे लोग हैं, मे बी वो अपनी बात को वर्बलाइज नहीं कर रहा, मगर वो आपको ये ज़रूर बता रहा होगा कि मैं इन अंकल से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये इस दुकान पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं मौलवी साहब के पास नहीं जाऊँगा। तो अगर बच्चा रिफ्यूज़ल कर रहा है किसी से मिलने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। बच्चे के सोने जागने की रूटीन में अगर तब्दीली आई है, और अगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपने बच्चों को एक्सप्लॉयटेटिव
सेक्सुअल बिहेवियर्स करते हुए देखा है, बिकॉज बच्चे का जहन अभी भी परसीव नहीं कर रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है. सो ये सारी चीज़ें जो आपके बच्चे की शख्सियत में पहले नहीं थी और आप देख रहे हैं, इस सब के लिए ना बिलीव मी एज अ मदर आपका अपने बच्चे के इतना क्लोज होना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वो फ्री टू टॉक हो और वो आराम से सारी बात कर सके, कुछ हाइड ना करे. लास्ट कमेंट दीजिएगा खदीजा साहिबा. इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो लास्ट ये बताइएगा, जब कवानीन मौजूद हैं, सारे मामलात हमारे सामने हैं, केसेस आते हैं, रूनुमा होते हैं और वो वहाँ तक पहुँचते भी हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए, यानी अदालतों तक, इंसाफ उस तरीके से नहीं मिल पा रहा. इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजीद कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि इख्तियार किए बिल्कुल. और सारिम का केस खतीजा आपके सामने, जैसे कि उनके वालिद ने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ. बिल्कुल. ये देखें, सबसे पहले तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज कंप्लीट होती है तो पुलिस ने चालान सबमिट करना होता है अदालत में, उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद पूरा एक ट्रायल चलता है. ये बड़ा ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज जो है वो कंप्लीट की जाए. पुलिस का ये काम है कि इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कंप्लीट किया जाए, टाइमली अरेस्ट की जाए, टाइमली किया जाए, तो फिर ये अदालत में जाके ये स्पीडी एक विंडो में जो है 6 मंथ्स की विंडो में या फिर स्पीडी उसको चलाया जा सकता है. इसमें इम्प्लीमेंटेशन का एक बड़ा जो लूप होल है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो रियासत का काम है, वो स्टेट का काम है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि जब ये कोर्ट में आती है, जब कोई गवाह कोर्ट में आता है, जब ये ट्रायल चल रहा होता है, कंक्लूजन की तरफ जा रहा होता है या प्रोसीड कर रहा होता है, तो उसमें किसी किस्म का डिले ना आए. वो ये इंश्योर कर सकते हैं, ये जज भी इंश्योर कर सकता है, ये प्रोसिक्यूटर भी इंश्योर कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो अक्यूज़ड का वकील होगा वो हर मुमकिन उसकी ये कोशिश होगी कि डिले हो, लंबी तारीख पड़े, लेकिन ये जजेस के हाथ में होता है कि उसको डिले ना किया जाए, छोटी छोटी डेट्स दी जाए. हर पेशी पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त की बहुत कमी है. पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद अब इनफरादी जराइम नहीं रहे बल्कि एक संगीन समाजी, अखलाकी और कानूनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं. एक छोटी सी कोशिश हमने इस प्लेटफॉर्म से की है कि अपने नाज़रीन तक उन आवाज़ों को पहुंचाएं जो कि अभी तक दबी हुई हैं, या वो आवाज़ें जो पहुंची तो हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका है. पैनल हमारे साथ मौजूद था. उरूसा तालिब साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, बैरिस्टर खदीजा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बतूल राजपूत ने हमें ज्वाइन किया, इसके अलावा आपसा कोमल भी हमारे साथ ही मौजूद थी. तमाम का बेहद शुक्रिया. और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.